सूरा 42 वर्स 11। हमने लास्ट में ये सूरा पढ़ी थी जो कंसल्टेशन है, जिसका टाइटल यानी म्यूचुअली एग्रीमेंट, यानी हम कोई भी चीज़ करें तो एक दूसरे का मशवरा ले, उसी के ऊपर ये सूरा में डिस्क्राइब किया गया है। वर्स 11 में अल्लाह बता रहे हैं, वो आकाश और धरती को पैदा करने वाला है, उसने तुम्हारी जाति से तुम्हारे जोधे पैदा किए और पशुओं के भी पेयर्स बनाए, उसके माध्यम से वह तुम्हारे वंश को चलाता है, कोई चीज़ उसके समान नहीं, और वह सुनने वाला और देखने वाला है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें तुम देख रहे हो अर्थ में, जो दुनिया में हो रही है, झाड़ के भी पेयर्स है, मेल और फीमेल्स, ऐसे ही हर एक के मेल और फीमेल है, जिससे अल्लाह ये दुनिया और को सबको आगे चला रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी एक बात कही कि उसके समान कोई नहीं, यानी इसका जो अरबी में डिस्क्रिप्शन है, फी है लईसा कमिस्लही, मिसाल, यानी हम जिसको मिसाल बोलते हैं ना, कि इसकी मिसाल जैसी, अल्लाह की जैसी मिसाल उसके समान कोई नहीं है। फीहा लईसा, लईसा यानी नहीं है। वह हुआ समीउल बसीर, समीउल यानी हियर, बसीर यानी देखने वाला। तो वही सबसे बड़ा जो है वो सुनने वाला और देखने वाला है। ये जो तुम आकाश और धरती देखते हो, या कोई बना सकता है इसको? कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा क्रिएशन बना के लेके आए। एक कीड़ी तक भी नहीं बना सकता और एक बैक्टीरिया भी नहीं बना सकता कि जो खुद ही खुद अपने आप से म्यूचुअली मल्टीपल करे अपने आप से। बैक्टीरिया है ना, उसके अंदर भी गियर है, मालूम है? जैसे हम इंजन चलाते हैं ना, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे गियर है जो एक उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ये जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तब उन्हें मालूम पड़ता है। और एक वायरस भी नहीं बना सकता इंसान अपने खुद से, अगर चाहे तो ऐसी टेक्नोलॉजी बना के एक वायरस भी नहीं बना सकता, और एक एटम भी नहीं बना सकता। यानी कि वो सिर्फ क्या करता है, डिस्कवर करता है, जो भी बनी हुई चीज़ है उसको डिस्कवर करता है। जैसे एयरप्लेन है, एरोप्लेन की डिज़ाइन किसको इंस्पिरेशन लिया? उसको बर्ड्स की फ्लाइंग की मूवमेंट देख के इन ह्यूमन को, इंसान को, जो टू ब्रदर्स है और सबको इंस्पिरेशन हुआ कि इस तरह से हम प्लेन भी बनाए। जिस तरह से बर्ड के फ्लाइंग विंग्स है, जिस तरह से वो मूवमेंट कर रहा है, उस तरह से उन्होंने एरोप्लेन की भी डिज़ाइन की। यानी कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो अल्लाह के ही है, हम सिर्फ उसको डिस्कवर कर रहे हैं। हम कुछ नया कोई क्रिएट नहीं कर रहे, हम क्रिएशन नहीं कर रहे। तो यानी कि अल्लाह के समान कोई नहीं। अगर तुम सोचो कि कोई साइंटिस्ट या कोई बड़ा जो इन्वेंशन कर रहा है, तो जो इंसान अगर उसको अल्लाह के समक्ष ठहरा रहा है, तो उसके समक्ष वो एक पर्सन भी नहीं है। उसी के अधिकारों में है आकाश और धरती की सारी खजाने। वह जिसके लिए चाहता है उसकी रोजी बढ़ देता है, और जिसको चाहता है कम कर देता है। निसंदेह वो हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। यानी 42:12 में अल्लाह बता रहा है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल मकालिदुस समावाते, यानी अल्लाह पूछ रहा है कि लहू मकालिदा समावाते वल अर्दे, किसके एब्सोल्यूट कंट्रोल में? मन, यानी जो ये डेरिवेटिव है वो मन होता है, यानी इसको मकालिदु यानी कि वो एब्सोल्यूट कंट्रोल जो समावात और अर्ध, समावात यानी आकाश और अर्ध यानी जमीन। युब्सतु, युब्सतु यानी इंक्रीज करना। रिजक, अल्लाह बता रहा है कि युब्सतु रिजका लेमई यसाओ, जिसको अल्लाह चाहता है। वयुकदिरु, और रिस्ट्रिक्ट, कदर यानी कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है। वयुकदिरु इन्नहु बेकुल्ले सईन अलीम, अपने इल्म के हिसाब से उसको हर एक चीज़ की मालूमात है। यानी वो जिसको क्या, अगर मान लो कि तुम गुनाह में बढ़ जाते हो तो वो तुम्हारी रिस्क भी बढ़ा देता है कि तुम और गुनाह करो, यानी कि तुम्हारा हिदायत की तरफ आने का रास्ता ही बंद हो जाता है। ऐसे ईमान वालों की कम कर देता है कि उसको मालूम है कि इसको ज़्यादा मिलेगा तो ये भटक सकता है। यानी हर एक, अल्लाह जिसको चाहता है, जिसकी नीयत को पसंद करता है, उसके हिसाब से उसकी रिजक कम और ज़्यादा करता है। तो यानी इसके हिसाब से कोई ये डिसाइड नहीं होता, वो अल्लाह के हाथ में। यानी किसी को गरीब कहना है, किसी को अमीर कहना है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपने रुतबे के हिसाब से, भाई तुम्हें ज़्यादा मिला है तो तुम बड़े आदमी हो, जिसको कम मिला है तो तुम उसको रिस्पेक्ट कम दो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वो ही चीज़ हमारी आजमाइश है। अगर हम जा रहे हैं तो कोई रिक्शा वाला हो या कोई मर्सिडीज में लेके जा रहा हो, हमको दोनों को सेम टू सेम ही
रिस्पेक्ट करनी होती है। अगर तुम पीछे से जा रहे हो तो रिक्शा वाला है तो जोर जोर से तुम हॉर्स को हॉर्न बजाओगे, दूर हट दूर हट। और वही अगर कोई मिनिस्टर की गाड़ी होगी या कोई मर्सिडीज लेके या कोई बड़ी गाड़ी लेके जाएगा तो तुम उसको हॉर्न मारोगे इस तरह से, तुम उसको रिस्पेक्ट देते हो ना। तो इसी तरह से अल्लाह बोलता है कि तुम हर एक चीज को, छोटी सी बात से स्टार्ट होता है ये चीज, बड़ी चीज में तभी तुम्हारा ज़हन में आएगा जब तुम छोटे छोटे चीज से स्टार्ट करोगे। तुम कोई बड़े इंसान को मिलने जाओ तो कैसे उसको ग्रीट करते हो, स्माइल से, रिस्पेक्ट से, लेकिन कोई गरीब हो तो उसको वही रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हो। अगर तुमने वही चीज से दूसरों, गरीब को या अमीर को, दोनों जगह से तुमने जब सेम रिस्पेक्ट किया, तभी तुमने अपने घमंड को, जो इस वजह से हम ये दुनिया में आए अपने घमंड को तोड़ने के लिए, तो तुम उसमें कामयाब हो जाओगे। वर्स 13, अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दिन निर्धारित किया है जिसका आदेश उसने नूह नबी को दिया था, और जिसकी वही हमने तुम्हारी ओर की है, और जिसका आदेश हमने इब्राहिम को और मूसा को और ईसा को दिया था। ये दिन को स्थापित रखो, उसमें भेद न डालो। साजी ठहराने वाले यानी अल्लाह के शरीक ठहराने वाले पर वहाँ बहुत ही भारी है, वह बात बहुत ही भारी है जिसकी और तुमको बुला रहे हो। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी ओर चुन लेता है, और वह अपनी और उनका मार्गदर्शन करता है जो उसकी ओर ध्यान लगाते हैं। देखो ये बड़ी आयत है, लॉन्ग वर्स है 13, 42-13, यानी कि अल्लाह ने एक ही धर्म को, यानी मोनोथीइज्म है, उसको ही स्थापित किया है, आइडल वर्शिप को नहीं। ये आयत में अल्लाह डिस्क्राइब कर रहा है। शरऊ लकुम मिनद दीन है मा वस्सा, यानी कि अल्लाह ने ऑर्डर किया है किसका, बिही नूह है, नूह को। इसी तरह से अवहैना, अवहैना यानी वही दी थी। इलैका वमा वस्सैना, वस्सैना यानी कोई भी चीज़ का ऑर्डर देना, उसको एंटरटेन, उसको ज्वाइन करना। वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा, क्या दिया गया था, वह मूसा, इब्राहिम व मूसा को, वन अकीमुद्दीन, अकीमुद्दीन यानी फॉलो द टीचिंग ऑफ ये दीन, वला तनफर्रकू फी कब्रो अलल मुशरिकीन, मुशरिकीन यानी अल्लाह के साथ में किसी को शरीक मत करो। तनफर्रकू यानी तुम डिवाइड ना हो जाओ, फिरका ना बन जाओ, जिसको हम उर्दू में बोलते फिरका। तो ये वर्ड इसमें अरबी में जो बताए ततफर्रकू, यानी तुम फिरका मत करो। क्यों फिरका मत करो? क्योंकि जो दिन आने वाला है फी कब्रू, वो बहुत ही बड़ा दिन है, वो बात बहुत ही डिफिकल्ट होगी तुम्हारे ऊपर अगर तुमने ये सब किया तो। अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम, तदऊम यानी दुआ, जो ये वर्ड है मा तदऊहुम यानी दुआ करते, इलैहा अल्लाह हो, यज तबी जिसको अल्लाह चूज कर लेता, इलैहा मैं यसा वयहदी, इलैहे मिन युनीब, युनीब यानी टोटली सबमिट करना। यानी इसमें समझ में आया क्या जो लास्ट में अल्लाह ने वर्स में बताया है कि अल्लाह जिसको चाहता है चुन लेता है, जिसको अल्लाह चाहता है। मा तदऊना इलैहा, अल्लाह यज तबी अल्लाह मैं यसाओ, अल्लाह मैं यसाओ यानी अल्लाह जिसको चाहता है उसको अल्लाह चूज करता है, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। और वो किसको हिदायत देता है? जो अल्लाह की तरफ ध्यान देते, जो अल्लाह को सबमिट करते। अगर तुमने अल्लाह को सबमिट नहीं किया तो अल्लाह को हिदायत तुम्हें नहीं मिलेगी। ये इसमें अल्लाह ने बताया भी कि अल्लाह किसको चुनता है और किसको मार्गदर्शन देता है। इसमें जो लास्ट में बताया कि इलैहा उनको, मन हुएवर यूनीब सबमिट होता है। यूनीब यानी नूब, नूब यानी एक अल्लाह को ओबे करता है, यानी अल्लाह ने जो कुरान में कहा है तुम उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे। जो अल्लाह ने कहा है तुम उसको अपने लाइफ में उसको फॉलो करने की, उसको अपने लाइफ में 100% तुम उसको ट्राई करोगे कि जो अल्लाह ने कुरान में कहा है मैं उसको फॉलो करूँगा, तो अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा और तो ही अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ कुरान में क्या कही है कि अल्लाह के सिवा कोई किसी के साथ शरीक नहीं करना है। ये मोनोथीइज्म, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये चीज़ कोई हम देखते हैं ना, कोई हिंदू है वो भी पहले 40 साल के पहले गुजर जाता है, तो यानी कि अल्लाह को पसंद, मालूम है कि जो इंसान है वो मोनोथीइस्टिस्ट है। उसके सोच में भले ही वो हमको दिखता है बाहर से कि भाई ये हिंदू है, लेकिन उसके दिल में और उसकी नीयत क्या होगी? सिर्फ अल्लाह एक की इबादत होगी। वो यही सोचता होगा कि ये ईश्वर है, खुदाई है, ये सब कुछ करने वाला है। तो अल्लाह को उसकी पसंद है तो उसको टेस्ट से पहले ही उसकी रूह को
قبض کر لیتا ہے. یہ یعنی ہے کہ وہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے. دھیان لگانا یعنی اللہ کو سبمٹ کرتا ہے وہ بندہ. اور جو اگر ہم یہ قرآن اللہ نے اسی لیے بنایا کہ تم اللہ کو سمجھو, اللہ کیا چاہتا ہے اس کو بہترین طریقے سے سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے. یعنی 40 سال کے بعد تو ہمارے پاس کوئی اور رستہ بچتا ہی نہیں ہے. اگر 40 سال کے بعد اگر ہم نے یہ قرآن کو نہیں سمجھا ہے تو پھر ہمارا ٹیسٹ جہنم ہی ہے, یہ فائنل ہے, تو ہم فیل ہی ہونے والے ہیں. یعنی بہت ہی بڑی جوابداری ہو جاتی ہے آفٹر 40 ایئرس, کیونکہ ہم نے 40 ایئرس تک اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا دنیا میں ساری چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے اس کی عبادت کرنے کو. ورس نمبر 14. اور جن لوگوں نے ووید کیا, یعنی جن لوگوں نے اس کے اوپر دلیل کی, ایک دوسرے سے جھگڑا کیا, اس کے پشچات کہ ان کے پاس وہ علم آ چکا, پھر بھی وہ سموہ ہوئے ماتر آپس کے گھمنڈ اور ہت دھرمی کے کارن. اور یدی تمہارے پالن ہار کی اور سے ایک نیت سمے کی بات نردھارت نہیں ہو چکی ہوتی تو اس کے بیچ نرنئے ڈیسیزن کر دیا جاتا. اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ اس کی اور سندیہ میں پڑے ہوئے ہیں, جس نے اس کو اسمجھ میں ڈال دیا ہے. یعنی کہ فرقے میں پڑ جانا جو سب سے بری چیز ہے اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. آج دیکھو مسلمان کے اندر کتنے فرقے, ہزاروں فرقے ہو گئے. جیسے ہندو میں سیاہ کے اندر بھی 50 فرقے, سنی کے اندر بھی 50 فرقے. اور یہی چیز ابھی سبمیشن میں بھی ہو رہی ہے. سبمیشن کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بھی فرقے چالو ہو گئے. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن میں یہ بات بتائی ہے تو انگلش میں ہی فالو کرنا ہے. کوئی بولتا ہے یہ بات جو رشد خلیفہ نے بتائی ہے ویڈیو میں بتائی وہی چیز کو, حالانکہ انہوں نے ایک چیز کو مارگدرشن بتایا تھا اسٹریٹ فارورڈ. وہ جو سندیشوں کو ہمیں مہتو دینا ہے, نہ کہ ہمیں واپس جو ٹریڈیشنل مسلم کرتے تھے وہی ہمیں سبمیشن میں بھی کرنا ہے. تو یہ چیز اللہ نے منع کی ہے کہ وما تفرقو, تم فرقے میں نہ پڑو. وما تفرقو الا من بعد ما جاءہم العلم, کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے. اللہ نے یعنی رشد خلیفہ کے تھرو تمہیں کلیئرلی انڈرسٹینڈ کروا دیا کہ یہ قرآن ہے کہ اس کی عبادت اللہ کی عبادت کرنا ہے, فرقے میں نہیں پڑھنا ہے. تو بھی کیا ہو رہا ہے آج, اگر لوگ اپنے گھمنڈ کے کارن وہ کیوں موسٹلی کیوں ہوتا ہے یہ چیز, ہت درمی. دیکھو اس میں اللہ نے ریزن بھی بتایا اور اللہ نے ہیومن کی سائیکولوجی بتائی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. بغین بینہما ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم وان الذین. بغین یعنی جیلسی. ان کو کیا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں, اگر مان لو کہ کوئی گھر میں کوئی پریئر کراتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کیا لگتا ہے کہ میرے گھر میں سب آ رہے ہیں تو یہ میری وہ ہے, تو اس کو بڑا آنے لگتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا جو سوچ ہے وہی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ قرآن کو ہر ایک انسان اپنے ایمان سے سمجھے گا. تو کوئی ایک آیت ہے وہ کوئی دوسرا اپنے ایمان اگر سٹرونگ ہوگا تو اس کو زیادہ گہرائی سے سمجھے گا. جس کا ایمان کم ہوگا تو وہ اس کو شاید وہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی گہرائی کو. تو اس کے حساب سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میں جھگڑا نہیں کا چالو کر دینا چاہیے کہ بھائی تم یہ فالو کرتے ہو, میں یہ فالو کرتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے, تمہارا یہ ماننا ہے. تو یہ سب سے بری چیز اللہ نے یہ ورس میں بتائی ہے کہ تمہیں اپنے گھمنڈ, اپنے جلس اور اپنے ہٹ دھرمی کے کارن جو علم تمہیں آ پہنچا ہے اس میں وبھید نہیں کرنا چاہیے. وما تفرقوا الا من بعد, تمہارے بعد میں ما جاءہم العلم, جاءہم یعنی تمہارے پاس آیا وہ علم, وہ تمہیں بغیا یعنی تمہارے اندر کے ہٹ دھرمی کے کارن اس کو نہیں ٹھکرانا چاہیے. یعنی اگر تمہیں جھکنا پڑے, اگر تم غلط ہو یا تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو تم اپنے آپ کو جھکا دو کہ بھائی ہاں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس میں ہدایت دے سمجھانے کی. یعنی اللہ کیا بول رہا ہے کہ یدی اللہ کے پاس ایک نیت سمئی نہیں ہوتا تو یہ تم سب کو ناش کر دیتا. لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ تمہیں ایک کتاب دی گئی ہے تو اس میں تم سندے میں پڑھنے لگے ہو, تمہیں اس میں کنفیوژن ہونے لگا ہے, حالانکہ حق تو تمہارے سامنے کلیئرلی آ گیا ہے. پھر تم کیوں اس میں جھگڑا کرتے ہو, کیوں تم اس میں مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہو. دیکھو اس میں کہا ہے لفی سکن, لاسٹ میں بتایا نا کہ من بعد ہم, کہ جب تمہارے پاس ہے اورسول کتابہ من بعدہم لفین سکا, پھر تم کیوں اس میں شک کرتے ہو, منہم مریب, اور سسپیشیس ہوتے ہو, شک بھی کرتے ہو اور اس میں کنفیوژن بھی پیدا کرتے ہو. حالانکہ سندیش سمپل ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی.
تو وہ بات جب آتی ہے تو اس ٹائم میں کیا کرتے کہ وہ چھوٹی سی بات کو وہ گھما پھرا کے اس کو کنفیوز کر دیتے لوگوں کو، توڑ مروڑ کے پیش کرتے. حالانکہ ایک چیز کو تم سیدھے طریقے سے بتا سکتے ہو کہ بھائی یہ رستہ ہے نا، یہاں سے سیدھا جانا ہے، آگے سے سیدھا جانا ہے. تم کیا بولو گے؟ پہلے دیکھو وہاں پہ وہ سگنل آئے گا، اس کے پہلے یہ آئے گا، اس کے پہلے ایک دکان دکھے گی، اس کے پہلے یہ آئے گا، اس کے بعد میں یہ آئے گا، پھر تمہیں وہ دکھے گا، پھر آگے جاؤ. تو یہ ایک ہی چیز کو تم نے کیا کہا، 10 جگہ گھما پھرا کے کہا. تو وہ جو سیدھا جانے والا ہے وہ کیا ہو گیا، کنفیوز ہو گیا کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے، ابھی مجھے معلوم ہی نہیں ہے. تو سیدھی چیز کو تم سیدھی طریقے سے بتاؤ، اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو. 42:15 توبیل اللہ. الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت تم اسی کی اور بلاؤ، یعنی اللہ بتا رہا ہے اس میں 15 ورس میں، اور اس پر جمے رہو جیسا کہ تم کو آدیش دیا گیا ہے، اور ان کی اچھاؤں کا انوسرن نہ کرو، اور کہو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھ کو یہ آدیش ہوا ہے کہ میں تمہارے بیچ نیائے کروں، اور اللہ ہمارا پالن ہار ہے اور تمہارا پالن ہار بھی. ہمارا کرم ہمارے لیے اور تمہارا کرم تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں کچھ جھگڑا نہیں. اللہ ہم سب کو ایکتر کرے گا اور اسی کے پاس جانا ہے. اگر مان لو کہ کوئی بات جب تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو یہ چیز اللہ نے بتایا کہ تم اللہ نے جو بتایا اس کے حساب سے بتا دو، نیائے کر دو، اور اس کو بولو کہ ہمارے بیچ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کرم ہے جو، یعنی میں جو کرم کروں گا میرے لیے، تم جو کرم کرو گے تمہارے لیے، پھر جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم اس میں یہ بات فالو کرتے، تم کو یہ فالو کرنا ہے تو تم اس کو فالو کرو، میرا کرم تو میرے ساتھ میں ہے، تمہارا کرم تو تمہارے ساتھ میں ہے. تو ہم اس میں جھگڑا نہیں کرتے، اللہ کے پاس ہی ہم سب کو جانا ہے، اور اسی ٹائم میں وہ بتا دے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. یعنی ہم جھگڑا کریں گے تو، اور شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کا کیا ہے کہ جھگڑا کروانا، ایک دوسرے کے ساتھ میں فوٹ ڈلوانا، وہ اس کا فطرت ہے، اور وہ اس فطرت میں بہت سر کامیاب ہو گیا. اللہ بتایا قرآن میں کہ وہ کیا کرتا ہے، جو جادو کرنے آئے تھے نا، وہ جو 2 فرشتے بھیجے گئے تھے ہاروت اور ماروت، وہ سب کو جادو سکھاتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، اس نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے، تم اس کا، لیکن تم کیا کرتے ہو، اس کا غلط استعمال کرتے ہو. تم کیا کرتے ہو کہ میاں بیوی کے اندر جھگڑے ڈلواتے ہو، سنبندھ توڑواتے ہو، وہ جادو کو اس کو یوز کر کے. یعنی شیطان کا جو کام کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر فوٹ ڈلوانا، جھگڑا کروانا. تو وہ یہی چاہتا ہے کہ جب فوٹ ڈلواتے ہو تو یونٹی ٹوٹ جاتی ہے، اور جب یونٹی ٹوٹ جاتی ہے تو انسان کو پھر بریک کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. اگر مان لو کہ تم 100 لکڑی کو بھیگا کرو تو تم چھوٹی چھوٹی لکڑی ہے تو تم توڑ نہیں پاؤ گے، ایک لکڑی کو تم ایزیلی توڑ پاؤ گے. تو اس کو شیطان کو معلوم ہے کہ یہ سب جو بھی ہے نا، اس کو ایک یونٹی نہیں ہونے دینا ہے، پہلے اس پہ فوٹ ڈالو، جھگڑا ڈلواؤ، تو آٹومیٹیکلی یہ لوگ ویک ہو جائیں گے. کیونکہ جب تمہارے اندر یونٹی ٹوٹ جائے گی تو دوسرے لوگ تمہارے اوپر جلدی حاوی ہو جائیں گے. یہ اس کو رول معلوم ہے، بہت ہی سمپل رول ہے. اور وہی رول سے جب دوسرے لوگ بھی، دیکھو یہ USA ہے، وہ کیا کرواتا ہے عرب کنٹری کے اندر، ابھی جو لڑائی کروا رہا ہے، ایران اس کے سامنے کھڑا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، فوٹ ڈلوا رہا ہے سب کے اندر. اسرائیل کیا کرتا ہے، خود ہی جا کے سعودی میں جا کے وہ پھوڑ دے گا اور بولے گا ایران نے کیا ہے. وہ کیا سوچتا ہے کہ ان سب اندر ہی اندر جھگڑا کریں گے تو ان کی یونٹی ٹوٹ جائے گی. حالانکہ اتنے مسلمان ہیں، اگر سب مسلمان ایک ہو گئے تو اسرائیل کیا کچھ کر سکتا ہے، اتنا سا ہے وہ. اگر سب عرب کیونکہ یہ لوگ یونٹی ہی نہیں ہے ان کے اندر، یونٹی کی نام کے اندر یہ لوگ کے اندر ہے ہی نہیں کچھ. اگر یونٹی ہوتی تو امریکہ بھی گلف کنٹری کے اندر اور اس کے اندر اس کو انٹری نہیں ملتی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ اتنے پاورفل ہو جاتے تھے اگر سب مان لو کہ مل جائے ایک ساتھ میں. لیکن یہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، شیطان نے پہلے ہی وہ ایش و آرام اور لگژریس لائف اور یہ سب دکھا کے اس کے اندر فوٹ ڈلوا دیا، اور وہ گھمنڈ ڈلوا دیا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں. اور یہی ساری بری چیزیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو وہی چیز اللہ اس میں بتا رہا ہے سورہ 15 ورس میں بھی کہ یہ دس از واٹ یو شیل پریچ فلذالک فدعوا واستقم کما امرت ولا تتبعوا یعنی تابع ہونا، اہواءہم یعنی کہ ڈیزائرز کے پیچھے. 42:16 اور جو لوگ اللہ کے سمبندھ میں ترک وترک کر رہے
اس کے بعد کہ وہ مان لیا گیا، ان کا ترک وترک ان کے پالنہار کے نکٹ استیہ ہے، اور ان پر کرودھ ہے اور ان کے لیے کٹھور دنڈ ہے. یعنی کہ جب میسج کلیئرلی آ گیا، والذین یحزون فی اللہ من بعد ما استجیبوا، تجیبو یعنی جواب دینا، جواب جو ہم بولتے ہیں نا وہ بھی عربی میں سے آیا ہوا ہے. دیکھو یہ ورڈ جو ہے من بعد ما استجیبوا، تجیبو یعنی جواب دینے، لہو حجتہم، حجت یعنی اس کے اوپر قائم ہوگی وہ آرگیومنٹ، حجت بولتے ہیں تمہارے اوپر یہ حجت قائم ہو گئی. یعنی کہ جب تمہارے اوپر وہ چیز قائم ہو گئی، داہزتن، داہزتن یعنی وائڈ کرنا، نلیفائی کرنا، عند ربہم وعلیہم غضب یعنی کہ اللہ کا غضب آتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، عذاب تو آئے گا لیکن بہت ہی سخت عذاب آئے گا. اگر تم نے میسج کو ایکسیپٹ کیا، سمجھا، اور اس کے بعد میں اس کو ٹھکرائے نا تو وہ اللہ کا بہت ہی بڑا قہر آئے گا، وہ آنے والا ہی ہے. تم سمجھ لو، اگر مان لو تم نے کسی کو میسج دیا، اس نے تمہارے ساتھ میں اس کی عبادت بھی چالو کر دی لیکن بعد میں اس کو ٹھکرا دیا، تو وہ چیز ہے نا وہ بہت ہی بھینکر غلط ہے. کیونکہ تم نے اس کو، مان لو کہ تم نے ایک معجزہ کو دیکھا جب عیسیٰ نبی تھے، ٹھیک ہے، عیسیٰ نبی نے مردے کو زندہ کیا، اس کے باوجود اللہ نے ایک اور چیز کہی تھی کہ وہاں پہ جب اس کے ساتھی تھے، وہ جب جنگل میں گئے تھے تب انہوں نے دعا کی کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، تو اللہ سے اس نے دعا کی کہ اللہ سے تم دعا کرو کہ آکاش میں سے کھانا آئے. تو اس کے ساتھ میں آکاش میں سے پورا تھال اترا کھانے کا. لیکن اللہ نے وہاں پہ ایک آیت میں وہ بعد میں کہا کہ یہ نشانی دیکھنے کے بعد اگر تم میں سے کوئی غلط راستہ پکڑتا ہے تو تمہارا عذاب سب سے زیادہ بھینکر ہوگا، سب سے زیادہ شدید ہوگا، کیونکہ تم نے اتنی بڑی نشانی دیکھی اور واپس گھوم گئے، پھر گئے. یعنی اگر ہم نے جب یہ 19 میریکلز دیکھا، اتنی حق کے ساتھ میں اس کو ویریفائی کیا کہ اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، جب اتنے سارے میریکل دیکھے اور اس کے بعد میں اگر ہم نے پھر گئے صحیح راستے سے یا گناہ کرنے لگے، یعنی کہ بعد میں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرنے لگے، تو پھر ہمارا عذاب ہوگا وہ بہت ہی شدید ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی اس کے اوپر. عند ربہم وعلیہم عذاب ولہم عذاب شدید، یعنی کہ اللہ کا ریت ہوگا، غضب جس کو بولتے ہیں نا، غضب ہو گیا ہے. جو ورڈ غضب ہے وہ ورڈ اس میں یوز کیا ہو گیا عربی میں، وعلیہم، علیہم یعنی ان کے اوپر. جب بھی ہوم آتا ہے نا، ہوم عربی میں، تو وہ ان کے اوپر ہوتا ہے، اور کم آتا ہے یعنی تمہارے اوپر. یہ عربی میں گرامر میں خاص دھیان رکھنے کا. دیکھو، عند ربہم یعنی دیر لوڈ، وعلیہم یعنی اپون دیم، ولہم یعنی ان کے اوپر، عذاب شدید. 42:17. اللہ ہی ہے جس کے ادھیکار کے ساتھ کتاب اتاری اور تراجو بھی، اور تم کو کیا معلوم سمبھوت وہ گھڑی بہت ہی نکٹ ہو. یعنی الذین انزلوا الکتاب بالحق، کے حق کے ساتھ میں اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے. والمیزان، اور اس کے اندر تراجو ہے، یعنی کہ قرآن میں ہر ایک چیز کو میزان کے ساتھ بتایا. یہ بھی نہیں کہا گیا ہے تمہیں کہ تم یہ چیز زیادہ کرو، ایسا کہا گیا ہے کہ تم 1000 بار نماز پڑھو ایک دن میں، ایسا تو نہیں کہا ہے نا اللہ نے. کہ اللہ نے ایسا کہہ دیا ہے کہ تم روزہ کرو تو 300 دن تک صرف پانی کے اوپر رہو. تو اللہ نے وہ میزان کے ساتھ، تمہارے باڈی کے حساب سے، یہ یونیورس کے رول کے حساب کے ساتھ میں یہ چیز حق کے ساتھ میں اتاری ہے. اتنا بھی نہیں کہا ہے کہ تمہیں حد سے زیادہ تمہاری تکلیف کر دی، وہ تمہارے اچھے کے لیے جو ساری چیزیں وہ اتاری ہے. یعنی اللہ نے وہ ورڈ کیا ہے کہ والمیزان وما یدریکا الساعۃ قریب، سات یعنی وہ اورس، بہت ہی قریب ہے. ہمیں کب معلوم ہے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے؟ ہمیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. یا ہمارے ساتھ میں کون سا حادثہ ہونے والا ہے؟ ہم تو اتنے سیفٹی سے سوچتے رہے. ابھی دیکھو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہ یہاں پہ مدھیہ پردیش میں، وہ وکیل تھا، بہت ہی فیمس وکیل تھا، بہت ہی پیسہ کمایا تھا اس نے، اور وہ اپنی BMW کار میں جا رہا تھا، وہ اپنا ٹول ٹیکس آتا ہے نا وہاں پہ کھڑا تھا. وہاں پہ پیچھے سے ایک ٹینکر آیا اور وہ ٹینکر اس کے اوپر، وہ اس کا کچھ بیلنس گیا تو وہ ریت کا بھرا ہوا ٹینکر تھا تو وہ پورا اس کے اوپر گرا. تو کار ہے نا وہ ایسی کاغذ کی طرح پچک گئی. ابھی کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی جگہ پہ بھی موت آ سکتی. اس کا کچھ بھی نہیں ملا وہاں پہ، اس کا باڈی کا پورا کچمبر ہو گیا.
40 ہاں ابھی 45 ایئرس کا، وہ 40 ایئرس کے اوپر کا تھا، لیکن اس نے کون سے کیا گناہ کیے ہوگے، کیا کیا ہوگا کہ دیکھو ایک ہی پل میں اس کی وہاں سے، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ کب تمہارا قریب ہے، اللہ بولتے ہیں بہت ہی قریب ہے، یعنی کہ یہ جو ورلڈلی لائف ہے وہ بہت ہی قریب ہے اینڈ ہونے کے لیے۔ 42:18 جو لوگ اس کا وشواس نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی کر رہے، اور جو لوگ وشواس رکھنے والے ہیں اس سے ڈرتے، یعنی کہ جس کو اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے وہ بولتے ہیں جب جلدی سے قیامت آ جائے یا جلدی سے کوئی یہ آ جائے، کیونکہ ان کو ڈر نہیں ہے نا، ان کو یہ سب جھوٹ لگتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ستیہ ہے، یعنی کہ جو وشواس رکھنے والے وہ اس سے ڈرتے۔ یاد رکھو جو لوگ اس گھڑی کے سمبند میں جگڑتے وہ پٹ بھرشٹتا میں بہت دور نکل گئے، یعنی آخرت میں جانے کے لیے جس کو ڈر ہے وہ تو ڈرے گا ہی کہ بھائی وہ چیز آنے کے پہلے میں اپنے عمل کو سدھار لوں، لیکن جس کو وہ ڈر ہی نہیں ہے اس کو اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ 42:19 اللہ اپنے بندوں پر کرپا کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ سختی والا اور پربھتو والا ہے۔ یہ ورڈ ہے کویون، کویو یعنی بہت ہی طاقتور، اور عزیز یعنی بہت ہی پربھتو، یعنی ہر ایک کے اوپر اس کی پربھتو چھائی ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک آئے کہ اللہ ہو لطیف، لطیف یعنی بہت ہی کرپا کرنے والا، بہت ہی اللہ اپنے بندے کے اوپر، کس کے اوپر؟ بے عباد ہی، جو اس کی عبادت کرنے والے بندے ہیں اس کے اوپر۔ اور اللہ ہی ہے یرزقو من یشاء، یرزقو من یشاء یعنی جتنی چاہتا ہے اس کو اتنی روزی دیتا ہے، اور وہو القوی العزیز۔ اقیم الصلاۃ۔